बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए, वॉइस मैसेज हमें कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक ब्लू कलर का बटन आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है ज्वाइन बटन, उसको भी अगर आप देखेंगे, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराह करम उस ज्वाइन बटन को एक नज़र देख लीजिए और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। अब मैं सवाल की जानिब रुख करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आकिब साहब, मैं आपको प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और बहुत से मेरे मसले हल हुए, मुझे हिदायत मिली बहुत जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं बहुत कंफ्यूज थी, अल्लाह का शुक्र है मुझे समझ आई ये बात। आपसे मुझे एक दो मसले पूछने हैं। हाँ। मेरे शौहर हैं, उनकी एज 75 है और हम फ्लैट में रहते हैं। वो सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते, नमाज में नहीं जा सकते मस्जिद लेकिन हमारे बिल्कुल बराबर में ही है और उसकी आवाज़ हमारे घर तक आती है। तो क्या मेरे हस्बैंड जो मस्जिद में नमाज होती है उसके साथ वो इमाम के साथ वो यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं घर में, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे पता चला है कि ऐसा नहीं कर सकते, उनको अलग नमाज पढ़नी चाहिए। दूसरी बात ये कि वो क्योंकि ज़मीन पे नमाज नहीं पढ़ सकते तो कुर्सी पर पढ़ते हैं, तो अक्सर वो बेड पर बैठ के पढ़ लेते हैं, टांगे नीचे लटकाते हैं लेकिन बेड पर बैठते हैं। तो क्या ये दो बातें हो सकती हैं कि वो बेड पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज तो नहीं है? और दूसरी बात वही जो मैंने आपसे पूछी है कि इमाम साहब के साथ आवाज़ आ रही होती है बिल्कुल साफ हमारे घर में, हमारे फ्लैट में, तो क्या वो इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो प्लीज़ ज़रा ये बता के तो हमारी थोड़ी परेशानी इसको दूर फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये भूल गई कि मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं मोहतरमा, और आपने सवाल सुन लिया है। 75 साल इनके शौहर की उम्र है, मस्जिद के बराबर में रहती हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि मस्जिद के बराबर में से क्या मुराद है, इमाम से आप का घर पीछे की जानिब है या आगे की जानिब है, तो उन्होंने बताया कि उनका घर इमाम के पीछे है और उनका जो फ्लैट है वो इमाम के पीछे है। ऐसे हालात में जबकि एक आदमी 75 साल का है और ऐसे हालात में जबकि एक आदमी बीमार है, ऐसे हालात में जबकि कोरोना का ख़तरा सरों पर मंडला रहा है, ऐसे हालात में जबकि हुकूमतों की तरफ से मसाजिद पर पाबंदी आयद हो गई है, ऐसे हालात में दिल्ली में मसाजिदें खुली, मसाजिद के दरवाजे खोल दिए गए हुकूमत की जानिब से, लेकिन खदशात और ख़तरात की वजह से उन्हें फिर बंद कर दिया गया। ऐसे हालात में जहां सऊदी अरब जैसी अमन और अल्हम्दुलिल्लाह शांति जैसे हमारे यहाँ अमन पाया जाता है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे हालात में जबकि यहाँ सऊदी अरब में मसाजिद में नमाज का ऐलान किया गया और हमें इजाज़त दी गई, 70-75 दिनों के बाद मसाजिद के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए, लेकिन उसके बाद भी जब कोरोना के ख़तरात बढ़े तो मिनिस्ट्री की तरफ से या ज़िम्मेदारान की तरफ से यहाँ पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई कि नमाजें हम अपने घरों में ही पढ़ेंगे। बहुत से ममालिक ऐसे हैं, गालिबन पाकिस्तान में मसाजिद में नमाजें हो रही हैं लेकिन बहुत महदूद किस्म के लोग जाते हैं और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर दरवाजे मसाजिद के नहीं खोले हैं। दिल्ली में भी यही सूरत हाल रही, बल्कि एक साहब ने बहुत तनकीदी बात की कि जनाब इन मौलवियों को क्या इतना शऊर नहीं था कि ये हुकूमत के इशारों पर न मस्जिदें बंद करेंगे और एक हुकूमत के इशारों पर मस्जिदें खोलेंगे। बहुत सख्त बात उन्होंने कही। हालांकि मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हम जिस माहौल में रहते हैं, दिल्ली का ख़ास तौर पर माहौल, अगर आपको हुकूमत इजाज़त दे दे कि आप मसाजिद खोल लें और उसके बावजूद आप मस्जिद बंद रखें, आप यकीन कीजिए मुसलमानों को इतने बदतमीज़ बहुत से मोहल्लों में बहुत से लोग हैं, वो
جو ذمہ داران ہیں کہ مسجد کے ان کا سر پھوڑ دیں گے, کہیں گے کہ آپ دنیا سے نرالے مسلمان ہیں, آپ ڈرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. احتیاطی تدابیر چونکہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کہ حکومت کے جو قائد قانون ہیں ان کا ہم احترام کریں. تو علماء نے, مشائخ نے, اور دہلی میں خاص طور پر دہلی میں ہمارے یہاں ابوالکلام آزاد ایک اویکنگ سینٹر ہے اوکھلا میں جو گبائی میں غالباً, وہاں کی مساجد شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ ان کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے حکومت کا اعلان ہونے کے باوجود بھی اپنی مساجد کو احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کھولا, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ہی مبارک قدم تھا اور نہایت ہی بہترین فیصلہ تھا. ان کے فیصلے کو لے کر اس کے بعد دہلی کی جامع مسجد نے بھی اعلان کیا اور فتح پوری کے امام صاحب نے بھی اسی طرح کی انسٹرکشنز دی, اور مساجد میں اعلان ہو گیا کہ ہم مساجد میں نمازیں نہیں پڑھیں گے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی دوسرے ممالک میں جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3-4 لوگوں کو جماعت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور وہ جا کے وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں. بہن کا جو سوال ہے, ان کا شوہر 75 سال کا ہے, بیمار ہے, وہ اتر نہیں پاتا اور بستر پر نماز پڑھتا ہے. بستر پر نماز پڑھنا یہ شرعی عذر ہے اس کے پاس, اس کی بیماری کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ بستر پر پڑھنا چاہتا ہے بستر پر پڑھے, بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے بیٹھ کر پڑھے, لیٹ کر پڑھنا چاہتا ہے, یہ اس کے لیے آسانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے لیے جس طریقے سے سہولت اس کو میسر ہو, جس طریقے سے اللہ کی وہ عبادت کر سکتا ہو, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہے کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لے, اگر لیٹ کر پڑھنا چاہے کروٹ سے پڑھنا چاہے, اور یہ سب کچھ بھی نہ کر پائے تو آنکھوں کے اشارے سے وہ پڑھ لے. قبلہ رخ بھی نہ ہو تو بغیر قبلہ رخ پڑھ لے, نماز اس کو پڑھنی چاہیے. اب میں اپنے سوال کی جانب آتا ہوں اور اس مسئلے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور علماء کرام سے درخواست کر رہا ہوں. اس ضمن میں یہاں سماحت الشیخ عبدالعزیز صالح الفوزان, عبدالعزیز الفوزان ہیں, ان کا فتویٰ یہ ہے, میں آپ کی خدمت میں اس فتوے کو پیش کروں گا اور علماء کرام سے خاص طور پر یہ عرض کروں گا, اگر اس ماحول میں کرونا کے خطرات سے ہم دوچار ہیں, کرونا کے خطرات ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں, کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم مساجد میں 1 یا 2 اشخاص لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھ لیں اور جو ائمہ کے پیچھے جن کے گھر ہیں وہ امام کی اقتداء یہ ان ایام میں خاص طور پر یا ان بیماروں کے لیے خاص طور پر یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے گھروں میں پڑھ لیں, جیسے کہ شیخ عبدالعزیز الفوزان اس گفتگو میں اجازت دے رہے ہیں. عورت پوچھ رہی ہے کہ میں اپنے گھر سے امام کو فالو کرنا چاہتی ہوں. إذا كان بإمكانها متابعة الإمام يصلها الصوت واضحا وليست متقدمة على الإمام, هي عن يمينه أو شماله أو خلفه, فلها أن تقتدي به ولا حرج. شیخی فرما رہے ہیں کہ اگر آواز مسجد کی بہت کلیئر آتی ہے اور اس کا گھر دائیں بائیں جانب یا مسجد کے پیچھے ہے یا امام کے پیچھے ہے, تو اس کے لیے امام کی اقتداء کرنا کوئی حرج نہیں ہے, وہ اقتداء اپنے گھر سے ہی کر سکتی ہے. حتیٰ کہ اگر اس کے گھر اور مسجد کے درمیان کوئی گلی ہو یا کوئی سڑک بھی کیوں نہ ہو, تب بھی وہ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے جماعت کے ساتھ. وتعتبر لها صلاة جماعة ولله الحمد لله. اللہ کا شکر ہے یہ اس کا کرنا, اسے جماعت کا اجر انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. یہ اس کے لیے بڑی نعمت ہے. اسلام میں اس طرح کی سہولیات موجود ہیں اور وہ اپنے گھر میں اس امام کی اقتداء کر سکتی ہے جو اس کے جو مسجد میں اس سے آگے ہے اور اس کا گھر پیچھے ہے. خلف المسجد او عن يمينه او شماله, جس کا گھر داہنی جانب یا بائیں جانب ہے لیکن امام سے پیچھے ہے. فضل اللہ عز وجل, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تستطيع النساء
أو المرضى ونحوهم أن يصلوا مع الإمام جميعا. صرف نساء ہی نہیں، صرف عورتیں ہی نہیں، بلکہ وہ مریض بھی، جیسے کہ بہن کے شوہر کی عمر 75 سال ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے، یہ عذر کی بنا پر مساجد میں نہیں آ سکتے ہیں تو وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے علماء اس پر توجہ دیں اور ایک دو آدمی صرف نماز کے لیے اجازت دے دیں. کیرلا والوں نے کیا کیا ہے کہ کیرلا میں انہوں نے صرف ٹوکن شاید بنا دیے ہیں. ہمارے دوست ہیں اقبال صاحب، انہوں نے بھیجا ایک رقعہ لکھ کر اور کہا کہ جناب کیرلا والے فجر میں ہی پوری نمازوں کی ٹوکن دیں گے، کیونکہ فجر میں تعداد مسلمانوں کی کم ہوتی ہے، تو جو فجر میں آئے گا وہی باقی نمازوں میں بھی آئے گا. بہرحال اس تکلف سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور اگر یہ اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں ہی امام کی اقتداء کر لیں. وهم في بيوتهم. جميل. حتى لو ما شاهدوا الناس. حتى لو لم يشاهدوا. اگر مصلی یا امام یا مقتدیوں کو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں لیکن اذان اور جماعت کی آواز وہاں پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پہنچ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. لا يشترط مشاهدة الإمام أو أحد الجماعة، ولا يشترط أيضا أن يكون ملاصقا للمسجد. شیخی فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ امام کو دیکھ ہی رہے ہوں، اور اس طرح کی بھی کوئی شرط نہیں ہے میرے علم میں جو کہ امام سے مل کر ہی کھڑا ہوا جائے گا. لأن بعض العلماء يقول إن حال بينه وبين المسجد طريق ممر للناس وللسيارات فلا يصح. الصحيح أنه جائز. بہت سے علماء کہتے ہیں، شیخی فرما رہے ہیں کہ بہت سے علماء کو آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیچ میں گھر کے اور مسجد کے درمیان کوئی فاصلہ ہے اور راستہ ہے تو ایسے شخص کو مسجد میں ہی جماعت کرنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے، وہ اپنے گھر پہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ درست موقف نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اس گیپ کو فل کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہاں یہ گیپ اگر نہیں ہوگا تبھی نماز ہوگی، بلکہ گیپ بھی اگر ہے اور وہ دور اگر امام کے پیچھے ایک گھر بنا ہے یا دائیں جانب اور بائیں جانب تو وہاں پر بھی نماز با جماعت وہ امام کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. حتى لو كان فيه طريق. حتى لو كان فيه طريق، اگر بیچ میں راستہ ہی کیوں نہ ہو. وأبلغ منه في الحرم المكي. اور آپ ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں حرم مکی کا. آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹاور بنا ہے حرم مکی میں، کنگ عبدالعزیز غالباً ٹاور جو ہے، اس میں ہر فلور پہ بڑی عالیشان مسجد ہے اور حرمین کی جانب سے وہاں اسپیکرز بھی بنائے گئے ہیں اور اکثر لوگ وہیں پر نماز پڑھتے ہیں. المباني المجاورة للحرم يعني والميزة في الحرم المكي أنه الحمد لله لا يمكن لأحد أن يتقدم على الإمام. اور امام سے آگے نکلنے کا، چونکہ سب جو محلے ہیں حرم مکی کے برابر میں وہ سارے کے سارے امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہوٹلوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں نماز وہ درست ہے. كل المباني الحمد لله خلف الإمام. كل المباني الحمدللہ خلف الامام. شیخ فرما رہے ہیں کہ حرم کی جو عمارتیں ہیں وہ اس ڈھنگ سے ہیں کہ امام کے پیچھے ہی ہوتی ہیں. من جميع الجهات يستطيع أصحاب هذه المباني أن يتابعوا الحرم. جمیع الجہاد، جتنی بھی جہاں مکہ میں چاروں طرف حرم کے جو لوگ بس رہے ہیں ہوٹلوں میں یا ان کے گھروں میں، وہ اپنے گھروں سے بھی اگر شرعی عذر ہے تو آ کر وہیں پر اپنے جماعت ادا کر سکتے ہیں. وهم في شققهم ولكن لا شك أن نزول الرجل إلى. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص کا مسجد میں آنا اس کے درجات کی بلندی اور اس کے گناہوں کا کفارہ اور نماز کے اجر عظیم کے حصول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. الحرم نفسه ويعني الدخول في الصفوف وسد الفرج هذا أفضل وأكمل. صفوں کا درست کرنا، صفوں کا گیپ ختم کرنا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا، یہ تمام باتیں اجر ہیں. اس کا ایک ایک اسٹیپ چل کر آنا، اس کے قدموں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکیوں کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہونا، یہ سب بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو بہرحال اس فضیلت سے وہ محروم رہ جائے گا. لكنه يصح له المتابعة وله أجر
الصلاة بالحرم كامل. لیکن اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے امام کو حرم کے، اور وہ چاہے اپنے شگے میں ہے یا اپنی ہوٹل روم میں ہے، تو وہاں پر بھی اس کو جائز ہے. احسن اللہ علیکم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے براہ کرم آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن شائستگی اور ادب سے آپ ضرور اختلاف کریں. لیکن ایسے ماحول میں جب کہ ہمارے سروں پر، انسانیت کے سروں پر ایک ایسا خوف منڈلا رہا ہے جس سے حکومتیں لرز گئی ہیں. حکومت کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا ہے، اور صرف حکومت ہی کے ساتھ ہمیں تعاون نہیں کرنا ہے بلکہ اطباء ہیں اور جو دوسرے ڈاکٹرز اور انجینئرز یا ہمارے سماج میں جو فاعل خیرات ہیں، جو انسانیت کی بقا کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں اور علماء کرام سے اپنے محلوں میں یہ درخواست کی جائے کہ ایک آدمی یا دو آدمی نماز پڑھ لیں وہاں پر، اور اس امام جو کہ دو آدمیوں کی جماعت ہو جاتی ہے، اور اگر یہ حکومت کی طرف سے اجازت ہو تو، اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر بہرحال آپ گھروں میں ہی نماز پڑھیں. لیکن ایسا شخص جو معذور ہے، جس کی عمر 75 سال ہے، وہ اگر گھروں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالعزیز الفوزان کا فتویٰ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، ایسے شخص کے لیے اجازت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح موقف کو صحیح جان کر، اس کی سچائی کو حقیقت تک پہنچ کر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور اگر باطل ہے تو باطل کو باطل جان کر ہمیں اس سے دور کر. اللہ رب العالمین ہمارے لیے دین پر چلنا اور اس کے علم کو حاصل کرنا آسان فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو ہمارے شفا عطا فرمائے، کمزوروں کو طاقت عطا فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین حرمین شریفین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے. امن اور سلامتی سے ایک بار پھر ہم بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، عمرہ کریں اور حج کریں. اللہ رب العالمین وہ دن جلدی ہماری اس زندگی میں ہمیں عطا فرما کہ ہم پھر ایک بار امن اور سلامتی کے ماحول کو پالیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور